बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन और सामाईन खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान अली रज़ा, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर। आज 15 अक्टूबर है और आज कुछ अहम ख़बरें हैं जो कि इस वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि पिछले दिनों यूरोपीय मीडिया और उसके साथ साथ इसराइली और कुछ अरब मीडिया के ऊपर ये ख़बरें बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही थीं कि सिपाही पासदारान इनक़िलाब ईरान की जो एक फ़ोर्स है IRGC, उसके इस वक्त जो सरबराह हैं इस्माइल क़ानी, ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल क़ानी, वो बैरूत के हमले में हलाक हो गए हैं। और कुछ मीडिया हाउसेस पे ये खबर चल रही थी कि वो हलाक नहीं हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं और इस वक्त वो ईरानी इंटेरोगेशन के फेस कर रहे हैं, यानी ईरान के अंदर उनके ऊपर जो है वो इंटेरोगेशन चल रही है। और उनको कुछ मीडिया हाउसेस ने तो यहाँ तक भी कहा था कि वो एक सह्यूनी स्पाई हैं या एक सह्यूनी जासूस हैं। अब इन तमाम ख़बरों की कलई खुलती नज़र आ रही है और इस वक्त जो ख़बरें सामने आ रही हैं वो बहुत हैरान कुन है। एक ऐसा इंसान जिसके बारे में मुकम्मल तौर पे पूरा वेस्टर्न मीडिया ये कह रहा था कि वो ख़त्म हो गया है या हार्ट अटैक हो गया है उसको, इस तरह की ख़बरें, इस तरह के प्रोपेगेंडे मुसलसल जारी थे वेस्टर्न मीडिया की तरफ से। इसके साथ साथ इसराइली मीडिया बढ़ चढ़ के बातें कर रहा था। अब इन तमाम ख़बरों को जो है वो इनकी जो है वो नफ़ी सामने आ गई है। क़ानीज़ अपीयरेंस फॉलोड रूमर इन वेस्टर्न अरब एंड इसराइली मीडिया सजेस्टिंग दैट ही हैड बीन किल्ड और वाज अंडर इन्वेस्टिगेशन बाय ईरानियन अथॉरिटीज़। मामला कुछ इस तरह है कि ईरान के एक एडवाइज़र ब्रिगेडियर जनरल अब्बास नीलोफर उस हमले में शहीद हुए थे, जो कि शहीद हसन नसरुल्लाह को टारगेट किया गया था। उस हमले में हसन नसरुल्लाह के साथ ईरान के एक एडवाइज़र भी मौजूद थे और वो भी शहीद हुए थे। अब जबकि इस हमले को 20 दिन गुजर चुके हैं और 20 दिन बाद शहीद अब्बास की मैयत अब तेहरान पहुंची है, तो उस मैयत को रिसीव करने के अंदर जो ईरानी हाई ऑफिशल्स मौजूद थे उनमें ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल क़ानी को भी देखा गया और वो भी वहां उनका जज़्दे खाकी रिसीव करने आए थे। तो इस वक्त ईरानियन मीडिया के ऊपर ये लाइव फुटेजेस दिखाई गई और उन ख़बरों की नफ़ी की गई जो वेस्टर्न मीडिया की तरफ से चलाई जा रही थी, कि जिसमें ये मुकम्मल तौर पे वाज़े तौर पे बताया गया था कि इस्माइल क़ानी या तो ख़त्म हो गए हैं या इस वक्त ईरान की ही क़ैद में हैं और उनसे जो है वो इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं, उनसे तफ्तीश जारी है। और मुमकिन तौर पे यहाँ तक इल्ज़ाम लगाया गया था इस्माइल क़ानी पे कि वो सह्यूनी जासूस हैं जो कि सह्यूनियों के लिए काम कर रहे हैं। तो इन तमाम जो प्रोपेगेंडा था उसको रास फाश कर दिया है, तोड़ दिया है और इस वक्त वाज़ेह सामने आ चुके हैं और इस वक्त ईरान में मौजूद हैं, सबके सामने मौजूद हैं। और इस प्रोपेगेंडे का जो झूठ की मशीन है उसका जो है इस इनकी अपीयरेंस ने या इनके सामने आने ने रास फाश कर दिया है। अब इसके साथ वॉशिंगटन पोस्ट की खबर है, नेतन्याहू टोल्ड अमेरिका दैट द रिस्पॉन्स टू ईरान विल इंक्लूड मिलिट्री टारगेट्स नॉट न्यूक्लियर और ऑयल। अमरीकी जरीदा वॉशिंगटन पोस्ट ये खबर दे रहा है कि नेतन्याहू ने अमेरिका को आगाह किया है या उसको बता दिया है अमेरिका को कि अगर इसराइल ईरान पे कोई हमला करता भी है तो ईरान के दिफाई सिस्टम को या मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाएगा, दिफाई इलाकों को निशाना बनाएगा, ना कि ईरान की जौहरी तनसीबात को या इसके साथ साथ जो तेल की जो पैदावारी तनसीबात हैं या ऑयल डिपोज़ हैं या ऑयल की फैसिलिटीज़ हैं उनको निशाना बनाएंगे। तो अब ये गुब्बारे में से हवा निकलना शुरू हो गई। पहले ये बातें होती थी कि न्यूक्लियर साइट्स, उसके साथ साथ ईरान की ऑयल प्रोडक्शन साइट्स को निशाना बनाया जाएगा, लेकिन अब होते होते बात यहाँ तक पहुँच गई है। नेतन्याहू अमेरिका को ये बता रहा है कि हम ईरान की सिर्फ मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाएंगे। अब इसमें भी देखना है कि कितना दम है, कितनी जुर्रत है जो कि सामने आती है इस हमले के बाद, क्योंकि वाज़ेह स्टैंड से ईरान का कि अगर हम पर एक बम भी फेंका गया तो फिर हम इसराइल को जहन्नुम बना देंगे, सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। इस तरह की बातें इस वक्त ईरानी जनरल्स की तरफ से सामने आ रही हैं और वो इस वक्त पूरी तैयारी से बैठे हुए हैं और यहाँ तक भी बयान दिए जा रहे हैं कि हम मुकम्मल एक वॉर की कैफियत पे आएंगे, खुली जंग की कैफियत में आ जाएंगे और बराह रास्त फिर हमले जो हैं वो इसराइल पे किए जाएंगे। और इसके साथ साथ उन अरब ममालिक को भी आगाह किया है कि अगर किसी ने अपनी सरजमीन ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए इसराइल को दी, फिर वो भी हालत जंग में होंगे ईरान के साथ और उनसे भी बराह रास्त जंग की जाएगी। तो उस वक्त ये मंज़र काफ़ी ख़तरनाक है और इस हवाले से अब ये जो है वो इस इसराइली गुब्बारे में से हवा निकलती महसूस हो रही है। अब इसके साथ आपको खबर दें कि इस वक्त गज़ा का मार्का है, वहाँ से कुछ अहम फतूहात हैं जो कि हमास के मुजाहिदीन की सामने आ रही हैं। अल-क़स्साम आवर फाइटर्स मैनेज टू डेटोनेट अ बैरल बॉम्ब एट अ स्पेशल ज़ायनिस्ट फोर्स किलिंग एंड वुंडिंग इट्स मेंबर ईस्ट ऑफ अल रायान एरिया
ایسٹ آف رفح سٹی ان دا ساؤتھرن غازہ اسٹرپ۔ رفح شہر جو کہ غزہ کے جنوبی علاقے میں ہے، اس رفح شہر کا شمالی ایک علاقہ ہے الریان، وہاں پہ القسام بریگیڈ کے مجاہدین نے کارروائی کی، اور یہ کارروائی ان صہیونی ایلیٹ فورس یعنی اسپیشل فورس تھی جو کہ اس علاقے میں موجود تھی، ان کی موجودگی جب محسوس کی گئی اس علاقے میں، تو پھر القسام بریگیڈ کے مجاہدین نے بیرل بم جو کہ دیسی ساختہ بم ہے اور اس وقت حماس جو ہے اس جنگ زدہ علاقے میں خود بنا رہی ہے، اس کا استعمال کرتے ہوئے اس ایلیٹ فورس کو یا اس اسپیشل فوجی دستہ جو کہ اسرائیلی فوج کا تھا اس کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں اس فوج کے اہلکاروں کو، افسروں کو زخمی کیا ہے اور ساتھ ساتھ کچھ کے مرنے کی بھی اطلاعات ہیں۔ اس طرح کی ایک اور کارروائی القدس بریگیڈ نے اپنے نام کی۔ وی ٹارگیٹڈ این اسرائیلی مرکاوا ٹینک ود RPG shell that penetrated القصاصب نیبرہڈ ان مڈل آف جبالیہ کیمپ۔ جبالیہ کیمپ میں بھی مسلسل جو ہے وہ ایک تناؤ کی کیفیت ہے، اور اس وقت 11واں دن ہے جبالیہ کیمپ اور اس کے اطراف کے علاقوں میں اسرائیل کی طرف سے مکمل طور پہ اس علاقے کا کرفیو لگا دیا گیا ہے، سیز کر دیا گیا ہے اس علاقے کو، اور یہاں تک کیفیت ہے کہ وہاں اگر کوئی فلسطینی اپنے گھروں سے باہر نکلتا ہے تو ان کو شوٹ ایٹ سائٹ کا آرڈر ہے اسرائیل کی طرف سے۔ تو اس وقت مسلسل جارحانہ کیفیت ہے اسرائیل کی طرف سے اس علاقے میں۔ اب وہاں پہ ایک کارروائی ہے جو کہ القدس بریگیڈ کے مجاہدین کی ہوئی ہے، اور وہاں اس علاقے میں موجود اسرائیلی فوج کا جو مرکاوا ٹینک ہے اس کو دھماکے سے اڑایا ہے، اس کے اوپر ایک راکٹ شیل فائر کیا ہے، RPG شیل سے اس مرکاوا ٹینک کو نشانہ بنایا ہے، اور یہ کارروائی جبالیہ کے وسط یا مڈل میں کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں اس ٹینک کو خاطر خواہ نقصان پہنچا ہے۔ اب اس کے ساتھ محاصرے کی کیفیت ہے۔ اس وقت اسرائیلی فوج مسلسل غزہ میں یہ کوشش کر رہی ہے کہ اس وقت غزہ کے جو 4 لاکھ محصور افراد ہیں ان کو بھوک اور پیاس سے مار دیا جائے اور اس طرح حماس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ تو اس وقت کیفیت یہ ہے کہ حماس سے دو بدو تو لڑنا بہت مشکل ہو گیا ہے، حماس کا خاتمہ کرنا بھی اسرائیل کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اتنی فورس اور اتنی طاقت کا استعمال کرنے کے باوجود بھی حماس کو ختم کرنا اسرائیل کے لیے اس وقت ناممکن ہے۔ تو اب جو اوچھا ہتھ کنڈا استعمال کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو شمالی غزہ کی پٹی ہے اس پہ جو افراد وہاں موجود ہیں، تقریباً 4 لاکھ اس وقت ڈسپلیز یا پناہ گزین ان علاقوں میں محصور ہیں، ان کے اوپر راشن پانی بند کر دینا، یعنی پھر ان کو بھوک اور افلاس سے مارنا، یہ اس وقت اسرائیل کا گھناؤنا فعل سامنے آ رہا ہے۔ Members of Palestinian civil defense are trapped in northern Gaza alongside tens of thousands of citizens, which has been under renewed ground and aerial assault and the siege for 11 consecutive days. مسلسل 11 دن سے محاصرہ ہے ان علاقوں کا، نہ کوئی فلسطینی ان علاقوں سے باہر نکل سکتا ہے، نہ ہی کوئی ان علاقوں میں داخل ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فلسطینی سول ڈیفنس ہے وہ بھی ان ہزاروں فلسطینیوں کے ساتھ ان علاقوں میں محصور ہو گئی ہے۔ ایک طرف ان پر زمینی کارروائی کی جا رہی ہے، بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے، اور دوسری طرف سے فضائی حملے کیے جا رہے ہیں ان علاقوں میں، اور جن کے نتیجے میں مسلسل فلسطینیوں کی شہادتیں سامنے آ رہی ہیں۔ قتل عام کا سلسلہ ہے وہ اسرائیل سے غزہ پر رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ اس وقت جو اعداد و شمار ہیں، جو کچھ میڈیکل سورسز ہیں وہ بتا رہی ہیں، آج صبح سے لے کر اب تک الجزیرہ کی خبر ہے، میڈیکل سورسز ٹو الجزیرہ، 53 martyrs in Israel raid targeting 9 homes in Gaza Strip since dawn today۔ آج صبح سے لے کر اب تک اسرائیل چن کر فلسطینیوں کے گھروں کو نشانہ بنا رہا ہے اور ان کو اس حالت پہ شہید کیا جا رہا ہے، یعنی جس وقت لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، ان پر اس وقت بمباری کی جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں 9 گھروں کو ٹارگٹ کیا ہے۔ 53 فلسطینی صبح سے لے کر اب تک ان شدید حملوں میں جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ اب اس کے ساتھ اسرائیل سے خبر ہے جہاں پہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ اسرائیل کے پولیس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ The Israeli media said on Tuesday that a person had shot at Israeli police force at 2 locations in Ashdod 4th Street, killing a policeman and wounding at least 5 others, with one of them reportedly in critical condition۔ اب آج منگل کے دن اسرائیل کے شہر اشدود جو کہ ایک بندرگاہی شہر ہے وہاں حملہ ہوتا ہے، اور یہ حملہ ایک شارع پہ جس کا نام روٹ نمبر 4 ہے بتایا جا رہا ہے، پولیس کی گاڑی پہ حملہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک اسرائیلی پولیس افسر ہلاک ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 5 زخمی ہیں، جن میں ایک کی حالت بہت زیادہ کریٹیکل یا نازک بتائی جا رہی ہے۔ اس وقت برطانوی جریدہ فائنینشیل ٹائمز
اسرائیل کے دفاعی سسٹم یا ایئر ڈیفنس سسٹم کے حوالے سے جو خبر دے رہا ہے۔ برٹش نیوز پیپر فائنینشیل ٹائمز، اسرائیل فیسز این ایمیننٹ شارٹیج آف انٹرسیپٹر میزائلز۔ پچھلے دنوں لبنان سے جس طرح کی کارروائیوں میں شدت آئی اور پھر سینکڑوں کی تعداد میں میزائلز اور راکٹس داغنا شروع ہوئے لبنانی مجاہدین، اور ان کا نشانہ اسرائیل کے شہر حیفا، اس کے ساتھ ساتھ شمالی شہر تھے۔ اب اس وقت یہ برطانوی جریدے کی ایک رپورٹ ہے فائنینشیل ٹائمز کی کہ اس وقت اسرائیل کی حالت یہ ہے کہ اس کے پاس انٹرسیپٹر تو موجود ہیں، ان کی بیٹریاں تو موجود ہیں، ریڈار سسٹم تو موجود ہیں، لیکن ان بیٹریز میں استعمال ہونے والے میزائلز یا وہ میزائل جو ان آنے والے میزائل کو روک سکتے ہیں یا ان کا دفاع کر سکتے ہیں، اب ان کی تعداد میں بہت حد تک جو ہے کمی آ گئی ہے، اور اس وقت اسرائیل کو ان ہتھیاروں کی شارٹیج کا سامنا ہے، ان کی کمی کا سامنا ہے، جسی وجہ سے اس وقت امریکہ سامنے آیا ہے اور اس نے اپنا تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم، جو کہ 31 سال پرانا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، اسرائیل کے حوالے کیا ہے، اور یہ اسرائیل کی جیب پر بہت بھاری پڑنے والا سسٹم ہے۔ اگر اس کی لاگت کی بات کی جائے تو $1 بلین اس کی قیمت ہے، اور اس کو چلانے کے لیے 1 لاکھ سے لے کر $9 لاکھ تک جو ہے وہ خرچہ آتا ہے، جبکہ 100 آرمی پرسنل یا 100 افراد مل کر اس سسٹم کو آپریٹ کرتے ہیں۔ تو اس وقت جو انٹرسیپشن یا ایئر ڈیفنس سسٹم کے حوالے سے اسرائیل کے اندر خبریں ہیں وہ کافی حیران کن ہیں کہ اس جنگ سے پہلے اسرائیل کے جو بلند و بانگ دعوے تھے کہ چڑیا بھی ہمارے علاقے میں پر نہیں مار سکتی، اس کی قلعی ایک تو کھلنا شروع ہو گئی ہے، اور اب اس کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ اتنا ایگزاسٹ ہو گیا ہے اور اتنا اب ناکارہ ہوتا جا رہا ہے کہ اب اسرائیل کے لیے پریشانیاں بڑھ سکتی ہیں۔ حزب اللہ نے ایک بہت بڑا مارکہ اس وقت سر کیا ہے، ایک بہت اہم کارروائی ہوئی ہے، اور یہ کارروائی حزب اللہ کے ایئر ڈیفنس سسٹم کی طرف سے سامنے آئی ہے۔ حزب اللہ آفیشلی اناؤنس دیئر ایئر ڈیفنس یونٹ شاٹ ڈاؤن اسرائیلی ہرمز 450 ڈرون۔ ہرمز 450 is a medium sized multi payload UAV designed for surveillance and reconnaissance mission. The cost of the drone is $2 million۔ ایک تازہ ترین کارروائی حزب اللہ کی طرف سے ہوئی۔ حزب اللہ کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے اسرائیل کا ایک ایسا ڈرون تباہ کیا جو کہ لبنان کی فضائی حدود میں داخل ہوا، اور اس ڈرون کا مقصد یہ تھا کہ ان حساس مقامات کی جو ہے وہ جاسوسی کرے، وہاں سے انٹیلیجنس گیدر کرے کہ جن مقامات پہ پاسبلی حزب اللہ کے جو ہے وہ ٹھکانے ہو سکتے ہیں، ان کی موومنٹس ہو سکتی ہیں، ان کے فائٹرز موجود ہو سکتے ہیں، تو ان کی جاسوسی کرنے کے لیے یہ ڈرون داخل ہوا تھا لبنانی سرحد میں، اور پھر اس کو حزب اللہ کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے نشانہ بنایا، نشانہ بنا کے ساتھ ساتھ تباہ کر دیا۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے اس خبر میں کہ اس ڈرون کی جو لاگت ہے یا اس کی قیمت ہے وہ $20 لاکھ ہے۔ تو اس وقت $20 لاکھ کو سیکنڈوں میں حزب اللہ نے ہوا میں اڑا دیا ہے۔ Violent battles are taking place in the town of Aita al-Shab south of Lebanon between Israeli army and Hezbollah elements۔ ہم نے آپ کو کل کی ویڈیو میں بھی یہ خبر دی تھی کہ جنوبی لبنان کا علاقہ ایتا الشاب، وہاں پر حزب اللہ کے فائٹرز نے کافی جو ہے اسرائیلی فوج کو نقصان پہنچایا ہے، اور اس وقت بھی اس علاقے میں شدید جھڑپیں جاری ہیں اسرائیلی فوج اور اس کے ساتھ ساتھ حزب اللہ کے مجاہدین کے درمیان۔ تو اس وقت یہ جو علاقہ ہے ایتا الشاب میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا ہے، اور اس وقت شدید گھمسان کی لڑائیاں ہیں جو کہ حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے مابین یہاں پہ جاری ہے۔ اس وقت جو تازہ ترین حملہ ہوا ہے حزب اللہ کی طرف سے، جو ایک حملہ کیا گیا ہے، اس کے نتیجے میں The resistance targeted 3 Israeli army Merkava tanks on the outskirts of town of Aita al-Shab with guided missile, causing confirmed casualties. They were seen burning with the flames and fire rising from them۔ اب اس علاقے کے اندر جو گھمسان کی لڑائی جاری ہے ایتا الشاب میں، اس میں حزب اللہ نے کارروائی کرتے ہوئے 3 مرکاوا ٹینکس کو گائیڈڈ میزائل سے تباہ کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں ان ٹینکوں میں آگ بھڑک اٹھی اور ان کے اندر سے آگ اور دھواں اٹھتا ہوا دیکھا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ ان ٹینکس کے اندر اسرائیلی فوجی بھی موجود تھے، اور ان تینوں نشانوں کے اندر وہ فوجی ہلاک ہوئے ہیں، اور کنفرم کیجویلٹیز کی رپورٹیں ہیں جو کہ سامنے آ رہی ہیں ایتا الشاب جنوبی لبنان سے۔ Our مجاہدین targeted a gathering of members and vehicle of Israeli army in خالد وردہ بسالیہ with rockets۔ یہ بھی اس جنوبی لبنان کا ہی علاقہ ہے، اور یہاں جو کارروائیاں ہوئی ہیں اسرائیلی فوج کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فوجیوں کو یعنی فوجی افسروں کو بھی اس حملے میں نشانہ بنایا جو حزب اللہ کی طرف سے تازہ ترین حملہ ہوا ہے، جس کے اندر راکٹس کا آزادانہ استعمال کیا گیا لبنانی مقاومتی تنظیم کی طرف سے، اور اس کے نتیجے میں
اسرائیلی فوج کو کافی جانی اور ساتھ ساتھ مالی نقصان بھی اٹھانا پڑا، کیونکہ اس حملے کے نتیجے میں ان کی کافی گاڑیاں بھی تباہ ہوئی ہیں۔ اب اس کے ساتھ کینیڈا کے منظر سے ایک خبر ہے اور بڑی اہم خبر ہے۔ کینیڈا ہیز ایکسپیلڈ 6 انڈین ڈپلومیٹس اینڈ کاؤنسلر آفیشلز ان ریلیشن ٹو اے ٹارگیٹڈ کیمپین اگینسٹ کینیڈین سٹیزن بائی ایجنٹس لنک ٹو انڈین گورنمنٹ، ریوٹرز۔ اس وقت کینیڈا سے یہ خبر ہے کہ کینیڈا نے 6 ایسے ڈپلومیٹ جو کہ جن کا تعلق انڈیا سے تھا ان کو اپنے ملک سے فوری طور پہ نکل جانے کا کہہ دیا ہے، یعنی ان کو اب ملک چھوڑنے یا ملک بدر کرنے کی باتیں کر دی ہیں، اور یہ ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ کینیڈین گورنمنٹ کی طرف سے شائع ہو چکا ہے۔ اور جو وجہ بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے مہینوں میں ایک سکھ ایکٹیوسٹ کو جو ہے وہ ہلاک کیا جاتا ہے کینیڈا کے اندر، جو کہ کینیڈین شہری ہوتا ہے اور اس کا تعلق نیٹیولی انڈین پنجاب سے ہوتا ہے، اور اس کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے انڈیا کی طرف سے کہ یہ علیحدگی پسند تنظیم کا ایک لیڈر تھا اور اس کو ایلیمنیٹ کیا انڈین ایجنٹس نے کینیڈین سرزمین پہ۔ تو اب اس حوالے سے جو تناؤ ہے کینیڈا اور انڈیا کے درمیان وہ کافی شدت اختیار کر گیا، اور نوبت اب یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ کینیڈا نے سب سے پہلے انڈیا کے 6 ڈپلومیٹس یا سفارتکاروں کو اپنے ملک بدر کرنے کی بات کی، اور اس کے بعد جو دوسری اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ اس کے کچھ گھنٹوں کے بعد انڈیا نے بھی انڈیا کے اندر موجود جو کینیڈین سفارتکار تھے ان کو بھی ملک بدر کرنے کا حکم دے دیا ہے، یعنی پھر ان کے پاس اب بہت کم وقت ہے کہ وہ جو انڈیا میں گزار سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا خبرنامہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ خبریں پسند آئی ہوں گی۔ اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا، اس کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں۔ خدا حافظ و ناصر۔